बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ख़तरा 440 वोल्ट। ये क्या मसला है, इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। ख़त कहानी में नई कहानी उभर कर सामने आ गई, और पाउडर भरे खतूत किसने भेजे अभी तक किसी को नहीं पता लगा, लेकिन एक अफवाह चल रही है। अफवाह है, ये खबर बनती है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। गंडापुर का ऐलान के आखिरी हद तक लड़ेंगे, और टाइगर्स का वार कामयाब, शेर ज़ख्मी हो गया। ये तमाम बातें क्या हैं और तफसीलात क्या हैं, क्या चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, अगर सियासी सूरत हाल आप देखें तो बरसग़ीर में ही अफरा तफरी आपको नज़र आएगी। भारत को कहा जाता है बहुत बड़ी, यानी सबसे बड़ी जो है जमहूरियत है दुनिया की, तो वहाँ मोदी पर इल्ज़ामात हैं और दिल्ली के वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और वो ये कहते हैं नाम निहाज मुकदमे में। इसी तरह बांग्लादेश में कामयाबी से इलेक्शन हुए और हसीना वाजिद एक बार फिर वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन वहाँ उनके ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है और उन पर इल्ज़ाम है कि भारत से पुश्तपनाही है और फ़ौज की पुश्तपनाही उन्हें हासिल है, इसलिए वो अपोजिशन के साथ ये सलूक कर रही हैं कि उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचा रही हैं और ख़ुद सिर्फ इक़्तिदार की खातिर सारा काम कर रही हैं। तो ये पूरे इस पट्टी में ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान को अगर आप देखें कि ये मामला कहाँ से बिगड़े, कैसे बिगड़े, तो फिर असल खलवाड़ जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद जो दिहाई है उसी में हो गया था, जिसमें जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मौलवी तज़मीज़ुद्दीन का जो मामला था उसको ख़त्म कराने की जस्टिस मुनीर की मदद हासिल की थी। अब साहब तो निकल गया, लकीर पीट रहे हैं और 76 साल हो गए हम उसी का हुआ। यानी खलवाड़ उन्होंने किया था। किसने किया था? उमर अयूब खान, सेक्रेटरी जनरल PTI के दादा हुजूर ने, और भुगत हम सब रहे हैं। बहरहाल हमारी किस्मत, ये मामला तो है, तरक्की पजीर मुल्कों में ऐसे ही होता है कि एक करता है और सबको भुगतना पड़ता है, तो लिहाजा हम भुगत पड़ रहे हैं, भुगत कर रहे हैं। इस खिलवाड़ से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि सियासतदानों को लोटा, अदलिया को हम ख्याल, सहाफ़ी को लिफाफा, और फ़ौज को, यानी फ़ौज को जो है गाली देना फैशन बन गया। और ये सारे काम चल रहे हैं और हम सब इसका सामना कर रहे हैं, इसलिए कि सब अपनी अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनी अपनी गर्दन सबको प्यारी है। यानी कौमी सलामती और यकजहती का जो मसला था उसे दीवार के साथ लगा के, यानी एजेंडा नंबर 2 कर दिया गया। पहला एजेंडा अपने अपने मुफादात, सब अपनी अपनी जगह लगे। अब मामला आता है मौजूदा हालात की तरफ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या हुआ कि सेनेट का इलेक्शन हो गया, 5 नशिस्तें मिल गई मुस्लिम लीग नून को, और बाकी 10 नशिस्तें ली जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इसका तहरीक इंसाफ ने, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकआउट किया। और बाकी MPM को जो 2 सीटें मिलनी थी उनमें से उन्होंने 1 सीट खुद ली और 1 सीट भुट्टो वाली सरकार को दे दी, यानी पीर भुट्टो वाली सरकार। फैसल वाडा साहब भी सेनेट के चेयरमैन बन गए। अच्छा, अब ये सूरत हाल सामने आ गई तो KPK में असम्बली का इजलास नहीं होने दिया गया, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। अब देखिए कैसे दो अमली चल रही है कि पेशावर हाई कोर्ट ज़मानतें मांग केस सुनती है तो सब कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा, हुकूमत खुश, मुकामी हुकूमत। और अगर वो केस ये कहे कि जहाँ जनाब असम्बली का इजलास करें और मखसूस नशिस्तों पे जो कामयाब हुए हैं उनसे हल्फ लें ताकि सेनेट का इलेक्शन हो, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता। और फिर वो कह रहे हैं कौन? फैसल वाडा साहब तो आ गए, लेकिन जो दूसरी जानिब पार्टी है वो है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं ठीक है जनाब, हो गया सेनेट का इलेक्शन, जो भी आ गया, फैसल वाडा आ गया, मोहसिन नकवी आ गए, सारे आ गए, जैसे जैसे मर्जी आ गए, मुसद्दिक मलिक आ गए, औरंगज़ेब आ गए, लेकिन मुझे हमें इससे परवाह नहीं है। हम अपने आखिरी हद तक लड़ेंगे और हमारा मैंडेट छीना गया और हम मखसूस नशिस्तों वालों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। अब मुबस्सरीन का कहना ये, जो पुराने सियासी मुबस्सरीन हैं, जो सियासी जर्नलिस्ट हैं, जो तजियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मामला गड़बड़ है,
ابھی اس کا افاق کرنا پڑے گا، اگر ابھی نہ کیا تو پھر کبھی نہیں۔ یہ خطرہ 440 وولٹ ہے، کس کے لیے؟ وفاق کے لیے۔ وفاق کو جھٹکا محسوس ہونا چاہیے اور اس کا انتظام کرنا چاہیے، اور وفاق کو شاید جھٹکا محسوس ہوا تو دباؤ میں ہی تو لارجر بینچ بن گیا، ورنہ تو جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اور جوڈیشل کمیشن پہ بھی تھا۔ اب یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے جو مخالفین ہیں، جو اپوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی لارجر بینچ نہیں، فل کورٹ بنایا جائے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے۔ بلکہ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، چودھری اعتزاز احسن بڑے نامور ممتاز قانون دان ہیں، انہی نے لاہور رجسٹری میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس میں کہا جناب فوری طور پہ عدالت جو ہے وہ 8 ججوں کے خط کو اور شوکت صدیقی صاحب کے جو شواہد تھے، جو باتیں تھیں، ان کی باتوں کو یعنی مان لے، تسلیم کر لے اور اس کی روشنی میں سب کو طلب کر لے، ان کو سزائیں دیں، بلکہ سپہ سالار ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ آئندہ جس نے بھی مداخلت کی اس کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ اگر وہ ریٹائر بھی ہو گیا تو اس کے خلاف مراحت جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی، پینشن بند کر دی جائے گی، سب کچھ۔ کیسا آیا سواد؟ ہونا آرام ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ شواہد ہی مان لیں، اسی کو گواہی تسلیم کر لیں جو یہ 8 ججوں کا خط ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ کون باعث ہے کون نہیں، ہمیں اس چیز کا نہیں، آ جائے گا لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا سامنے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن کارروائی تو آج شروع ہو گئی۔ جب یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویلا، اس وقت کارروائی شروع تھی اور اس پہ سماعت ہو رہی ہے۔ ابھی معاملہ سامنے آئیں گے۔ گنڈا پور نے تو صاف اعلان جنگ کر دیا، لہذا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ ایک باقاعدہ ایک صوبے نے جنگ کا آغاز کر دیا وفاق سے، تو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اچھا، ٹائیگرز کا وار کامیاب، شیر زخمی، یہ کون ہے؟ ٹائیگرز بھی پی ٹی آئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے ٹائیگرز ہیں سب، یعنی بانی چیئرمین کہتے ہیں وہ خود ٹائیگر ہیں، اور ان کی کور کمیٹی میں بھی ٹائیگرز ہی ہوں گے نا۔ اور نا جناب شیر افضل مروت نو پڑھنے پاتا ہے۔ شیر افضل مروت بڑے مزے سے سوشل میڈیا کی ٹیم بنا رہے تھے، باقاعدہ وہ لسٹ بناتے تھے، فوکل پرسن تھے پی ٹی آئی کے۔ تو جناب کور کمیٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ جاوید بندہ ٹھیک نہیں گا، اس نے تو آپ کی غیر موجودگی میں فعال کر دیا پی ٹی آئی میں اس کو، اور سب سے آگے بڑھ کے اسے شوق بڑا ہے، میڈیا پہ جاتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا بھی بنا رہا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا میڈیا ہے، تو اس کو روکیں۔ لہذا بھائی کپتان نے ان چوکے بار مارتا اور فوکل پرسن کی ٹیم سے نکال دیا۔ نہ صرف انہیں، ان کے ساتھ عمیر نیازی بھی گئے، ان دونوں کو انہیں فوکل پرسن ٹیم سے نکال کے اس میں جناب باقی شامل کر دیا۔ شبلی فراز صاحب آ گئے، علی ظفر صاحب آ گئے، تو اب گوہر خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو اب وہ لوگ فیصلہ کریں گے اور لسٹیں بھی وہی بنائیں گے، یعنی ان کی شیر افضل مروت کی بنائی ہوئی لسٹوں پہ کوئی کپتان سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جناب ٹائیگرز کامیاب تو شیر زخمی ہو گیا۔ شیر کو پہلے ہی شکایت تھی ان لوگوں سے کہ یہ لوگ جو ہیں مجھ سے جیلس ہیں، حسد کر رہے ہیں، میں نے خان کے لیے لڑائی لڑی ہے، میں خان کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں خان کی لڑائی لڑوں گا اور مزاحمتی پالیسی پہ کاربند رہوں گا، لیکن اگلے نے انہوں لاتا نکرے۔ ہوں شیر افضل مروت نے پوچھ رہے ہوں گے ہوں آرام ہے، یعنی آرام والا کام شروع ہو گیا ہر طرف سے کہ بھائی ایک دوسرے نے پوچھے ہوں آرام ہے۔ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی وہ کچھ ہونے والا ہے جس میں سب ایک دوسرے کو پوچھیں گے، بلکہ ہاتھ لگا کے پوچھیں گے، کہیں گے جناب ہوں آرام ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مملکت کے لیے وہ کچھ کرنا پڑے گا جو ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اچھا، خط کہانی میں مزید ایک نئی کہانی کیا آئی، مزید کہانی وہ جو ایک اور آئے نا 8 خط جس میں صفوف تھا اور وہ بھیجے گئے، اور پھر وہ جناب پہنچ بھی گئے منزل پہ، اور منزل پہ پہنچنے کے بعد قدیر احمد نامی شخص نے اس کا پہلا لفافہ کھولا، وہ اس کا متاثر ہوا، پھر اس کو جناب منع کیا گیا کہ جناب باقی لفافے نہیں کھولنے، وہ بھی ایک اطلاع ملی تو منع ہو گیا، لیکن پہلا لفافہ وار کر گیا، اس کے اثرات قدیر احمد پہ آ گیا، اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ خط چلا کہاں سے؟ یہ ریشم ہے کون؟ ریشم جس کے خاوند کا نام لکھا وقار احمد، ایڈریس کوئی نہیں، جہاں ایڈریس نہ ہو پھر کوریئر سروس سے یہ لفافے وہاں تک پہنچے کیسے؟ تو آپ یہ دیکھو بڑے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک صاحب ہیں عرفان سلیم صاحب، جن کے مہمان ہیں کے پی کے میں حماد اظہر اور مراد سعید وغیرہ، یعنی بڑی پارٹی ہیں وہ، تو وہ جناب خود انہوں نے کوریئر سروس کی گاڑی لی اور لے کے جناب کوریئر سروس کے ذریعے جا کے انہوں نے لفافے بھجوا دی، پہنچا کے واپس آ گئے، لیکن انہیں یقین یہ نہیں تھا، انہیں سمجھ آئی کہ یہاں جناب سی سی کیمرے بھی لگے ہوں گے۔ اب مقدمہ درج ہو چکا ہے
TCT کے سامنے، اس میں دہشت گردی کی جو ہے دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں اور تحقیقات بھی شروع ہو گئی، کیونکہ فوری طور پہ بلایا گیا تھا IG کو، DIG کو، تو کارروائی شروع ہو گئی اور اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ڈال دی گئی ہیں، بلکہ ارادہ قتل کی بھی دفعات ڈال دی گئی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن کیا عرفان سلیم صاحب اتنے ہی معصوم آدمی تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیمرے بھی لگے ہیں، وہ KPK سے چلے اور یہاں جناب پہنچا کے خود گئے، خود ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ لیکن بھاجی کہتے ہیں محبتیں سچیاں، تو محبتیں سچیاں ہوں تو پھر جناب جو مرضی کر سکتے، جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح کہا کہ اگر پوچھا بی بی کو کچھ ہوا تو جناب ذمہ دار کون ہوگا، انہیں صاف ہی کہہ دیا کہ سپہ سالار ہوگا۔ گوہر خان کہتے ہیں جناب طاقتور قوتیں ہوں گی۔ بشرا بی بی نے تو نام لے دیے تینوں کے، انہیں کہا جی عاصم، منیر، جنرل ندیم انجم اور فیصل ندیم، سارے جو ہیں وہ فیصل نصیر، وہ سارے تینوں جو ہیں ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نام پہلے بھی لیے گئے تھے جس وقت گولی کا شکار ہوئے تھے عمران خان صاحب کی ریلی جب قتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کا کچھ نہیں نکلا آج تک، کچھ پتہ نہیں لگا کہاں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ سارا معاملہ جو تھا وہ گڑبڑ تھا اور لوگوں کو تو یہ بھی شکایت تھی کہ نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 3 قطرے ڈالے گئے، اور جناب یہ کو پولیو کے قطرے تھے، اور جو بڑی طاقتوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ جناب اس سے ہارپک سے جناب قطرے ڈال کے ان کو سلو پوائزننگ کریں گے، دینا ہوگا تو کوئی اور بہت سے یعنی ایسے زہر موجود ہیں جو زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور جلدی کر سکتے ہیں اور فوری بنیادوں پہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی خوراک میں چیزیں ملائی جاتی ہیں جس سے آہستہ 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 ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور شہباز شریف کے خلاف جتنے گواہ تھے وہ جناب اسی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، تو وہی سلسلہ ہمارے ساتھ بھی جاری ہے۔ تو یہ نیا کام نہیں ہے۔ نواز شریف کے دور میں بھی جب وہ پکڑے گئے تھے تب بھی الزام لگا تھا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے کھانے میں، تو یہ بھی ایک سیاسی ڈرامہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی شوکت خانم کے ڈاکٹر سے کرائیں، تو یہ اب ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ کس سے کراتے ہیں کس سے نہیں۔ ایسے ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے جس پر مطمئن ہو جائیں سابق خاتون اول بھی اور عمران خان بھی، کیونکہ عمران خان کو مانے نہ مانے ایک سیاسی مقبول پارٹی کے وہ بانی چیئرمین ہیں اور اس وقت قید میں ہیں، لہٰذا مظلومیت کا ووٹ انہی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے۔ اگر ان سے جیل میں جیلر معاہدہ کر سکتا ہے تو باقی چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مصدق ملک وفاقی وزیر پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ اگر PTI مفاہمت کی بات کرے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب حکومت کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا کہ نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ان سے جو اصل طاقتور ہیں، ہم نے ان چور ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کرنے، مفاہمت نہیں کرنی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے، لیکن لگتا ہے یہ ایک مملکت کے لیے جو حالات ہیں جو سازگار نہیں لگ رہے بلکہ مشکل ترین گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات چغلی کھا رہے ہیں کہ خطرہ 440 وولٹ ہے، جھٹکے لگیں گے قومی سلامتی کو، یکجہتی کو، ریاست کو، کون لگائے گا؟ اس میں پرائے تو ہیں ہی، ان کی خواہشات ہیں، لیکن سہولت کار ہمارے اپنے ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔